माह मलका किस्त नंबर 15। हाल। आसमान आज बादलों से बिल्कुल साफ सूरज को सामने आने का मुकम्मल रास्ता मुहैया किए था। 10वीं डेक पर सजे मेज़ का मंजर कुछ यूँ था। एक तरफ नाखूनों को खुरचता एंडी अपनी गहरी सुर्ख हुडी से सर छुपाए बैठा था। आंखें मुतरम ज़दा सारी रात की बेचैनी और गम की रोदात सुना रही थी। घुटना एक टांग पर रखे साथ बैठा फातिर इस्लाम बहुत गौर से उसका तजब्जुब देख रहा था। आंखों में मलाल के साथ वाज़े नापसंदीदगी थी। एंडी के दाएं तरफ गुलजान गहरे नीले पौंचों में अपने हाथ ढके झुककर उसके चेहरे को पढ़ते न जाने क्या जांचना चाह रही थी। बाल ऊंची पोनी में जो समंदर की नम हवा के बाइस वक्फे वक्फे से लहरा रहे थे। इन सब से मुनफरिद अलमीरा अनायत मोहसिन काबिल तारीफ़ इत्मीनान से अपने जूस को उठाए सिप लेने में मसरूफ़ सिर्फ दिख रही थी। असली मसरूफियत सामने बैठे मर्द को घूरना थी। सफ़ेद लंबी नेट की मैक्सी के बाजू कोहनी तक आते, होंठों पर लगी गहरी लाल लिपस्टिक को मज़ीद उजागर करते। जब सैंडी का मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? इंट्रोगेशन ऑफिसर गुलजान की तरफ से गुफ्तगू का आगाज़। एंडी ने झुका सर नहीं उठाया, बस एक जुकाम ज़दा सांस अंदर खींची। फातिर और गुल एंडी को देख रहे थे। अलमीरा उनसे बेनियाज फातिर को देख रही थी, खूनख्वार कातलाना इरादों से। उसकी तबीयत ख़राब थी। मैं अपना खाना और उसकी मेडिसिन लेने नीचे फार्मेसी गया। जब वापस आया तो उसका सदमा छोटा थोड़ी था। लहजा गीला हो गया। हुडी के बाजू से आंखें पूंछी। जब तुम वापस आए तो वहाँ से किसी को आते जाते देखा? फातिर के सवाल पर फ़ौरन गर्दन तेज़ी से नफ़ी में हिलाई। क्या तुम्हें किसी पर शक है? फातिर इस्लाम का सवाल। एक मिनट। अलमीरा ने बालाखिर खलल डाला। फातिर का मूड यकदम में बिगड़ गया। इस औरत की ज़बान से अल्फाज अदा बाद में होते हैं। फातिर के कानों में सीसा पहले घुल जाता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? दोनों हाथ की शहादत की उंगलियों से फातिर की तरफ इशारा किया। कुल ने जवाब देने के लिए मुंह खोला। सवाल तो मैं भी ये कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुल अब फातिर का जवाब देने के लिए आगे हुई। मैं गोल्डन गर्ल की बेस्ट फ्रेंड हूँ। कुल की गर्दन में बाजू डालते उसे अपनी तरफ खींचा। वो आधी अपनी कुर्सी पर और आधी हवा में लटकी थी। गुस्से से अलमीरा की मजबूत गिरफ्त से खुद को आज़ाद किया और अपनी पोनी कसी। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, एलानिया अंदाज में गर्दन अकड़ा कर कहा। अलमीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। अदाकारा कहीं की, अभी तक नाराज़ हो? थोड़ा सा फेस वॉश क्या लगा लिया? ये लड़कियां दोस्तियां तोड़ देती हैं। बेवफा औरतें। अपना जूस उठाते उसने चेहरा नखवत से फेर लिया। कुल लाजवाब हो गई। इस औरत के पास हर बात का जवाब था। अपना ज़ाती मामला तुम बाद में डिस्कस करना, अभी ये मर्डर ज़रूरी है। सदमे से देखती लड़की की तरफ मुड़ते फातिर ज़रा सा खनखारा। गुल, मैंने अपने एक न्यूज़ में काम करने वाले दोस्त, गुल ने ज़ेरे लब ज़ुबैर कहा, सिर्फ बातों बातों में कल होने वाले सानिया का पूछा है। अंदाजे के मुताबिक उसको कहीं रिपोर्ट नहीं किया गया। अलमीरा को मुकम्मल नज़रअंदाज करते उसकी सारी तवज्जो गुल पर थी। बम्बल भी तुलमला ही तो गई थी। आंखों से निकलते शरारों में इजाफा हुआ। तुर्क लड़की के टीचर मोड का स्विच ऑन हुआ। थोड़ी पर उंगली जमाते वो अपने जुमलों को तरतीब दे रही थी। मर्डर को रिपोर्ट ना करना यानी माह मलका अपनी साख बचा रही है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। दूर खला में देखते अंगूठा बुलंद किया। पहला, ये कत्ल माह मलका ने किया है, और दूसरा ड्रामाई वक्फा, ये कत्ल माह मलका में मौजूद किसी ने किया है। खौफ आज तक कभी इतना वाज़े महसूस नहीं हुआ। कत्ल की सोच उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैला गई। सांस हलक में तोक ज़दा, आंखें एक सिमत ठहरी थी। तीसरी वजह भी तो हो सकती है। इन दोनों दलाइल का मिलाओ। अलमीरा की आवाज़, और ये बस एक आवाज़ ही ना थी, ये उन तीनों की तवज्जो खींचने का मगनातीस थी। यकदम तमाम निगाहें उस पर आकर रुक गई। अलमीरा ने बारी बारी तीनों को देखा। ये कत्ल जिसने किया है, क्या मालूम वही माह मलका में हमेशा कत्ल करता रहा हो। कुल की बहुएं उलझन से आपस में मिली। अलमीरा ने फातिर को देखा। ये सब अफवाहें जो माह मलका के गिर्द गर्दिश कर रही हैं, ये महज अफवाहें ही हैं। माह मलका बेकसूर हो और हमारा असली शिकारी इसी कश्ती में छुपा कोई शख्स हो, वही कत्ल करता है। बस बदनाम माह मलका हो रही है। खामोशी। अलमीरा ने बिल तरतीब हर एक की आंखों में देखा। गुल के शिकनज़दा पेशानी के बिलों में कमी आई।
تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ فاتح نے ابرو اچکائے۔ میز پر آگے ہوتے اس نے وضاحت تو خیر نہیں، البتہ کچھ کڑوا کہنے کے لیے لب جدا کیے۔ نہیں، اس کی بات میں دم ہے۔ گل اس سے پہلے ہی بول اٹھی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا جو میز کی سطح کو گھورتے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ المیرا نے فاتح کو دیکھتے بال جھٹکے جیسے کہہ رہی ہو اب بولو، جس کے جواب میں فاتح نے تکا میں بھی مار لوں والے انداز میں آنکھیں گھمائی۔ ابھی ہم کیس کی پہلی سیڑھی شک پر ہے، ہم نے ثبوت اکٹھے کرنے ہیں اور شک کے دائرہ میں سب کو رکھنا ہے، پھر چاہے ساتھ بیٹھے تینوں کو دیکھا، پھر چاہے وہ ہم سب ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں میں اتنا فارغ لگتا ہوں؟ فاتح یکدم بگڑ گیا۔ گل نے گھبرا کر وضاحت دینی چاہی۔ ایک تو یہ آدمی ہی ٹیکس تھنگز وے ٹو پرسنل۔ المیرا نے آنکھیں گھماتے اسٹرا لبوں سے لگایا۔ گل نے ہاتھ اٹھاتے اسے روکا جب فاتح اپنی جگہ پر آگے ہوا۔ میرے معاملات میں مت بولا کرو، انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ سفید فراق والی عورت نے بلند آواز میں اسٹرا سے جوس پیا۔ 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر معاملات ڈسکس کرو گے تو ان میں سے ایک تو بولے گا۔ اینڈی نے ہراساں نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ اسے گھر جانا تھا، غم منانا تھا، ابھی تو غمگین گانوں کی پلے لسٹ بنانی تھی۔ تو اس ایک کو چاہیے کہ منہ بند رکھے۔ المیرا نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ ارے دبیر! اسی وقت گل فوراً سے کھڑی ہوئی۔ لڑتے ہوئے وہ مرد اور عورت ایسے خاموش ہوئے جیسے ابھی منہ نوچنے کے لیے پنجے کوئی اور تیز کر رہا تھا۔ اینڈی، المیرا، فاتح تینوں نے گردن اٹھا کر پول کے قریب کھڑے آدمی کو دیکھا، سفید شرٹ کے کف اوپر چڑھائے۔ آج بو غائب تھی اور سامنے کے 2 بٹن کھلے تھے۔ گل نے دور سے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ وہ جو پلاسٹک کا ریک پکڑے پول سے کسی بچے کا بال نکال رہا تھا، اس نے اسپاٹ نگاہیں ایک بار گل پر ڈالی، پھر گردن پھیر لی۔ ترک لڑکی کا چہرہ تاریک ہو گیا، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ بال نکال کر دیتے اس نے ساتھ رکھا رومال اٹھایا اور ہاتھ خشک کرتے ان کے قریب بھیڑنے لگا۔ گل باخوشی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ فاتح نے مسکرا کر دبیر کو ہاتھ ہلایا۔ المیرا نے ان کے بھائی چارے پر آنکھیں گھمائی۔ المیرا کے پیچھے کھڑے ہوتے اس نے گل کو بولنے کا اشارہ کیا، زبان جو استعمال کرنا نہیں آتی تھی۔ شفاف آنکھیں مسکرائی تو ان میں امید کے دیے جگمگانے لگے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ یہ کہتے وقت اس کا باقی تینوں پر بالکل دھیان نہیں گیا۔ المیرا، فاتح دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سوالات تھے اور کشمکش۔ دونوں نے بیک وقت اینڈی کو دیکھا۔ چینی مرد نے کندھے اچکا دیے۔ تو مطلب کسی کو دبیر السحزار سے مانگی ہنگامی مدد کا سدباب معلوم نہیں ہے۔ باب منصف۔ صبح 9:44۔ آج اس میز کی سختی آئی ہوئی ہے۔ تیسری دفعہ اس کے گرد بیٹھک سجی تھی۔ فاتح اور اینڈی کے پیچھے غور نفوس دبیر السحزار کا اضافہ ہو گیا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں ملے گا۔ تم نے ابھی کہا تھا سب کو شک کے دائرے میں رکھو، تو یہ دبیر ہمارے درمیان کیا کر رہا ہے؟ ہاتھوں کو باہم پھنسائے فاتح نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہی جو آپ کر رہے ہیں فاتح اسلام، بے وجہ ٹانگ اڑانا۔ نہایت احترام سے گل نے اس کی نظر میں خود کے لیے موجود سوال کو بیزاری میں بدل دیا۔ اینڈی معصوم بچوں کی طرح بس سر ہلا کر رہ گیا، البتہ اس کی نسبت المیرا بھرپور کہکا لگا کر ہنسی۔ فاتح نے کھل کر رخ تبدیل کیا۔ دبیر نے خاموشی سے سامنے رکھا گلاس اٹھایا اور حلق تر کیا۔ اس کے پانی پیتے ہی اسے بلانے والی نے مخاطب کیا۔ سنو دبیر، فاتح اور المیرا پس منظر میں گھورنے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مجھے مسافرین کی لسٹ چاہیے، تم نے کہا تھا تم وہ لا سکتے ہو؟ دبیر نے گردن ہلائی۔ ہاں، جواباً۔ چشموں کے دوسری طرف آنکھیں پرعزم ہوئی۔ کمال ہو گیا، تو پھر تم آج شام کو لا دو گے؟ مسکراتے ہوئے اس نے مٹھیاں میز پر رکھ دی۔ کیوں چاہیے؟ لگی لپٹی کے بغیر سیدھی بات۔ گل کو اس آدمی کی یادداشت پر حیرت ہوئی۔ کیا اسے کل کا واقعہ بھول گیا تھا؟ اس سوال کا جواب وہاں موجود باقی تینوں کو بھی چاہیے تھا، اسی لیے گل نے اپنی بے صبری کو لگام دی اور بات کا آغاز کیا۔ ہمیشہ کے اس جہاز میں جو کل قتل ہوا ہے وہ کسی ایسے آدمی کا کام ہے جو کافی مرتبہ ماہ ملکہ میں سفر کر چکا ہو۔ وہ ایک پروفیشنل کلر ہو جو ماہ ملکہ کو بس ایک ڈسٹریکشن کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کے کالے کرتوت چھپے رہیں۔ تم لوگ قتل کی تحقیقات کیوں کر رہے ہو؟ ڈیٹیکٹیو ہو کیا؟ یہ پہلی مرتبہ تھا گل نے دبیر کو اتنی لمبی بات کرتے دیکھا ہو، مگر یہ وقت اس چیز پر غور و فکر کا نہیں تھا۔ ان دونوں کو ہی انسانیت کا کیڑا کاٹ رہا ہے۔ میز پر کونیاں رکھتے المیرا نے بوریت سے جمائی روکی، جس کے جواب میں گل نے آنکھیں گھمائی۔ 2 منٹ چپ۔ میں تو بہت شکر کروں گا اگر وہ قاتل سب سے پہلے تمہاری گردن پر آ کر آری پھیرے۔ فاتح نے کافی کا گھونٹ بھرنے سے پہلے ہنستے ہوئے کہا۔ گل کی بائیں آنکھ پھڑک کرنے لگی۔ اس کی اہم بات کاٹتے وہ بولا بھی تو کیا۔ اینڈی نے پہلے ہی کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔
اب تو اسے بھی ماحول کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ کیا تم لوگ المیرا کو مارنا اتنا آسان نہیں، یوں ہی میز پر لیٹے جواب دیا۔ گل نے لب بھینچ لیے۔ خاموش ہو۔ کیوں؟ المیرا لوہے کی بنی ہے؟ ایک آئیبرو اچکاتے اسے جتایا۔ چپ کرو، وہ اتنے زور سے چیخی کہ وہ چاروں تو کیا وہاں بیٹھے بیشتر لوگوں نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ المیرا نے ستائش سے اور فاتر نے ناگواری سے گہری سانسیں لیتی گل کو دیکھا۔ سفید رنگت غصہ کی شدت سے دہکنے لگی۔ تم مسافر ریکارڈ لا کر دے رہے ہو یا نہیں؟ گل کھڑے کھڑے دبیر کی طرف کے میز پر ہتھیلیوں کے بل جھکے۔ اس قتل کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، تم لوگ دور رہو۔ سمجھ نہیں آیا یہ نصیحتی مشورہ یا حکم؟ ارے واہ، دبیر السحزار مفت کے مشورے بھی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ المیرا میز پر آگے ہوئی، چمکتی محظوظ نگاہیں زج کرنے کو تیار۔ تمہیں تو پیسوں کے بھی نہ دوں۔ میز پر 3 لوگوں کا کہکا بلند ہوا۔ فاتر، اینڈی اور المیرا۔ کل حیرت زدہ ہی تو ہو رہی تھی، وہ یہاں اتنی سنجیدہ بات کرنے جمع تھے اور کوئی کچھ سنجیدہ ہی نہیں لے رہا۔ توجہ لینے کی خاطر میز پر ہاتھ مارا۔ 1 گھنٹے میں گل کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا، یہ تینوں لوگ ایک میز پر ساتھ بیٹھے کام تو دور خاموش تک نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے اب وقت آ گیا تھا سنگین معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے کا۔ ایک تنبیہی نظر سارے میں گھمائی۔ ہم لوگ دور رہ لیں گے، تم بس وہ ریکارڈ لا دو۔ دبیر خاموش رہا، آنکھ کے کنارے سے سب کو دیکھا اور پھر جیب میں رکھا موبائل نکالا۔ گل اور دبیر فاتر نظروں ہی نظروں میں سوالات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ ساتھ بیٹھے اینڈی نے موبائل کی اسکرین کو دیکھنے کی خاطر دبیر کے کندھے پر سے جھانکا۔ نگاہیں الجھ گئی، بھویں سکڑ گئی۔ سب نے اس چینی مرد کے نقوش میں گھلتی حیرت پر غور کیا۔ دبیر مسلسل پاور آف کے بٹن پر انگلی پھیرتا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ فون کی اسکرین بند تھی اور اسی چیز نے اینڈی کو حیران کیا تھا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوتا گیا۔ آس پاس کی آوازوں میں اب وہ بآسانی فرق کر سکتے تھے۔ کس میز سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، فضا کے کس رخ پر کون سا پرندہ اڑ کر گیا تھا، اور پول کے پانی میں کب ڈبکی ماری گئی تھی۔ دوپہر میں ہمارا جہاز القصیر مصری شہر کے ایک ریسٹورنٹ پر کچھ دیر کے لیے رکے گا۔ فون کو جیب میں اڑستے بات کی شروعات اسی آدمی نے کی جس نے 5 منٹ پہلے اختتام کیا تھا۔ میں تم لوگوں کو ٹیکسٹ کر کے وہاں بلا لوں گا۔ کب سے کب تک کا ریکارڈ چاہیے، میں وہی لا دوں گا۔ آخری جملہ گل کو دیکھتے کہا۔ جب سے ماہ ملکہ انیگوریٹ ہوا ہے۔ گل کی فرمائش سنتے اس کے کرسی پیچھے کرتے ہاتھ ایک پل کو تھمے۔ کسی نے شاید غور نہیں کیا، اور اگر کیا بھی تھا تو نظر انداز کر دیا تھا۔ دبیر السحزار نے گردن ذرا سی ہلائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا کام ہو چکا تھا، یہ اس کی سوچ تھی، کیونکہ اسے بلانے والی نے ایک اور سوال کا بھی جواب مانگا تھا۔ تم کل کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے اتنی دیر تمہارا انتظار کیا تھا۔ گل کا لہجہ سادہ تھا، کوئی شک، شکوہ، شکایت کچھ بھی نہیں۔ دبیر کے کف درست کرتے ہاتھ رکے، گندمی پیشانی سے پسینے کی ایک بوند پھسلتی ہوئی نیچے بہتی آئی۔ وہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھا۔ ہاتھوں کے رگڑنے کی آواز، پانی کے بہنے کا شور اور کسی مرد کی اونچی سسکیاں۔ یکلخت وہ حال میں دوبارہ لوٹا، فوراً سے پیشانی صاف کی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ویسے ان سوجوں کی باتوں پر یقین مت کرنا، یہ جو کہتا ہے وہ ہے نہیں۔ المیرا کا بیزار لہجہ دبیر پر ٹھہری نظریں ہٹانے میں کامیاب رہا۔ مرد کی جان میں جان آئی۔ آج دوسری مرتبہ المیرا اس کے کام آئی تھی۔ گل مسکراتے ہوئے المیرا کی طرف مڑی۔ بہت شکریہ اس مفید مشورے کے لیے، مجھے یاد رہے گا، اسے کبھی استعمال نہیں کرنا۔ سینے پر بازو باندھے استانی گل اسے گھور رہی تھی۔ تمہیں نہ یہ مشورہ یاد رہے گا، نہ یہ کہ اسے استعمال نہیں کرنا۔ المیرا نے اپنا فون نکالتے اسے دیکھا۔ STM کی ماری، تن سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ گل کی کان کی لو تک شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ اس کی یادداشت بس تھوڑی کمزور تھی، ورنہ بھولنے کی بیماری تو وہ مذاق کے طور پر کہتی ہے۔ المیرا اور گل اب اپنی بحث میں مصروف ہو گئے تھے۔ اینڈی کسی مجرم کی طرح بیٹھا تھا، جبکہ فاتر اس کی سوالیہ نگاہیں اپنے سابقہ اسٹوڈنٹ کا چہرہ چھان رہی تھی، جو اپنے کف درست کرتے نہ جانے خلا میں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہو ہماری مدد؟ دبیر نے لاشعوری طور پر اپنے استاد کو دیکھا۔ اینڈی نے بھی سر اٹھا کر فاتر کو دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ میز پر ان 2 جنگلی بلیوں کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ دبیر نے ان عنبر نگاہوں میں اپنے لیے رحم دیکھا۔ ہمیشہ یہی خالص جذبہ دیکھا ہے۔ اس کے پاس فاتر کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا، یا پھر تھا اور وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں،
مدھم جواب جو بس فاتر تک پہنچا۔ اس آدمی کی ترہم نگاہوں میں رتی برابر تبدیلی نہ آئی۔ گل اب المیرا کو اپنی بھولنے کی عادت کی دلیل دے رہی تھی۔ فالتو کے دلائل دینا عادت تھی اس کی۔ المیرا اپنی لپسٹک گہری کرتی اسے نظر انداز کر رہی تھی اور ان سے ہٹ کر فاتر وہ دور جاتے دبیر کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، یہ جواب وہاں بیٹھے مرد کو بہت پیچھے لے گیا۔ وقت کے رکے پہیے ہلے اور ایک دم ہی دا برٹش یونیورسٹی کی عمارت سامنے سارے منظر میں چھا گئی۔ کیوں کرتے ہو ڈرگز؟ یہ وہی دن ہے جب المیرا عنایت محسن نے ان دونوں کو بہت دور سے دیکھا تھا۔ فاتر کے سامنے اس کی جماعت کا سب سے پراسرار اور عجیب لڑکا گردن جھکائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ کلاس میں بے ہوش ہونے کے بعد جیسے ہی اسے نرس کے آفس میں لایا گیا، نرس نے اپنے شک کی تحقیق کی خاطر اس کا بلڈ سیمپل لیا جس میں سے ڈرگز کی بھاری مقدار گھلی ملی۔ فاتر نے اس بات کو کس طرح ڈھکا تھا یہ وہی جانتا ہے، مگر کیوں ڈھکا تھا اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں۔ اس کی دلچسپی اچانک ہی دبیر میں بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا وہ اس لڑکے کو راہ راست پر لا سکتا ہے، بس ہلکی سی توجہ دینی تھی۔ اس زمانہ میں فاتر اسلام تھوڑا زیادہ انسان کا بچہ تھا۔ کیوں دیتے ہو خود کو یہ تکلیف؟ ہوائیں ان کی گفتگو میں اپنی ہی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ دبیر السزار نے اپنے زخمی ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے چوٹیں لگنا ایک عام سی بات تھی۔ پتہ نہیں، آہستہ سے کہا۔ فاتر نے ایک تھکی ہوئی سانس لیتے اپنے تنہے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ کب سے لے رہے ہو ڈرگز؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ یاد نہیں، اس کی آواز ترش تھی، یوں جیسے الفاظ نہیں پتھر برسے ہوں۔ پہلی بار کب لی تھی؟ 7 سال کی عمر میں۔ فاتر کی آنکھیں حیرت سے باں ہوئی۔ اور ایڈکٹ کب بنے؟ سنبھلتے ہوئے سوال کیا۔ 16 کی عمر میں۔ مجال ہو جو یہ آدمی ضرورت سے زیادہ بول لے۔ فاتر کو یہ ماننا پڑے گا، دبیر السزار جتنا انوکھا عجوبہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ کبھی رہیب کہہ؟ دبیر کی گردن ابھی بھی جھکی تھی۔ ہاں، رٹا رٹایا جواب۔ کب؟ ایک پالتو بلی ان دونوں کے درمیان سے گزر کر گئی تو دبیر نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ تبھی فاتر نے ایک بدلاؤ محسوس کیا۔ وہ لڑکا مسکرایا تھا، ذرا سا ہی، مگر مسکرایا تھا۔ 17 کی عمر میں، گردن پھیرے، اب وہ دور جاتی بلی کو دیکھ رہا تھا۔ کب سے کب تک؟ مدعے پر آئے۔ فاتر کے سلوٹ زدہ ماتھے کی لکیروں میں کمی آئی۔ دبیر کا جواب بے اختیار تھا۔ سر اٹھائے وہ اپنے استاد کو دیکھ رہا تھا، یا شاید وہ ضج ہو چکا تھا۔ فاتر کے نے ناک کی لو مسلتے آنکھیں بند کی۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے؟ دوبارہ سوال مگر لہجہ بیزار۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ فاتر کی انگلیاں رکی، آنکھیں کھولتے نیچے بیٹھے دبیر کو دیکھا۔ اسے اس لڑکے کے انداز میں ایک چیز حیران کر گئی تھی، جذبات کی غیر موجودگی۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے کسی اور کے ماں باپ ہوں۔ کس کے پاس رہتے ہو؟ پتہ نہیں۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وہ کھڑا ہوا۔ فاتر کی نگاہوں میں الجھن زدہ حیرانگی تھی۔ سیاہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے دبیر نے اپنی ٹوپی پیچھے کھسکائی اور دور جانے لگا۔ فاتر نے بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا دبیر السزار بیچ راستے میں ٹھہر گیا۔ پیچھے کھڑا مرد اس کی اگلی حرکت کے انتظار میں تھا۔ یوں ہی جیبوں میں ڈلے ہاتھوں سمیت وہ نیم رخ پر کھڑا مڑا۔ مصر کی ہوا بھی اس کے الفاظ کی منتظر تھی۔ مجھ پر وقت ضائع مت کرو سیدی۔ جناب، یہ راستہ میں نے اپنی مرضی سے چنا ہے۔ کیا یہ حکم تھا یا یہ تنبیہ تھی؟ جو بھی تھا، کہنے والا کہہ کر چلا گیا، سننے والا سن کر سن ہو گیا، اور ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کرنے لگا۔ کیا تھا یہ آدمی؟ کرمزی عمارت ایک اندھیروں میں چھپے انسان کو روشنی کا راستہ بڑھاتے مسیحا سے دور جاتی دیکھ رہی تھی۔ کیا کرتی وہ بھی؟ بے جان تھی بیچاری۔ باب خادم۔ صبح 10:22۔ دن آگے بڑھتا گیا۔ گھڑی کی سوئیاں ایک سیکنڈ سے دوسرے پر پھلانگتی گئی۔ ان کی محفل کچھ یوں برخاست ہوئی۔ اینڈی غم کو منانے کھانے کی نیت سے چلا گیا۔ دبیر کو اپنے کام پر جانا تھا، گل کو اپنی بہن کی کال سننی تھی، اور المیرا، وہ اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ہدف تلاش رہی تھی۔ ان سے دور فاتر لفٹ کے سامنے کھڑا اس کے کھلنے کے انتظار میں تھا۔ ہاتھ میں پکڑے فون پر زبیر کی چیٹ کھلی تھی جسے اس نے اپنا بزنس پلان پھڑکنے کے لیے بھیجا تھا۔ آس پاس کے لوگوں نے اسے ذرا برابر بھی دلچسپی نہ تھی۔ تبھی کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ لفٹ کے بند دروازوں پر آنے والے کا ایک غیر واضح عکس بنا۔ فاتر نے یوں ہی ایک نظر اٹھا کر ساتھ دیکھا۔ جہاں غیر دلچسپی تھی وہاں اب ناگوار حیرت غالب آ گئی۔
پھر کیا سوچا تم نے؟ لمبی فراق والی لڑکی نے ہاتھ کمر پر باندھ رکھے تھے، چہرہ لفٹ کی طرف، نگاہیں لال رنگ سے لکھے آتے فلور نمبر پر۔ فاتر نے کلس کر آنکھیں بند کی، فون جیب میں اڑستے تنزن ہونٹ کا کنارہ اٹھایا۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ نہیں، بے ساختہ جواب، جیسے سوال اتنا اہم تھا ہی نہیں کہ وہ سوچنے میں وقت ضائع کرتی۔ فاتر نے کھڑے کھڑے پہلو بدلا۔ المیرا کا فی الحال مقصد بس اسے تپانا تھا، اپنی کہانی تو اسے مل ہی رہی ہے، ماہ ملکہ میں ہونے والا پراسرار قتل۔ ایسے میں پھر ابو علیہ السلام ظہور کی گم شدگی معنی نہیں رکھتی۔ جواب دو نا۔ لفٹ کی پپ پپ یہ سنا رہی تھی کہ وہ بس ایک ہی منزل دور ہے۔ فاتر نے غصہ پیتے گہرے سانس لیے اور جواب نہ دینے پر اکتفا کیا۔ زبان گروی رکھوائے ہو؟ ہمدرد نگاہوں نے اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لیا۔ المیرا کی ہمدردی بھی مصنوعی تھی۔ ایک منزل کی دوری پر لفٹ بالآخر ان کے فلور پر آ کر رکی۔ فاتر نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ ویسے تم ہرش کی پارٹی میں کیا کر رہے تھے؟ قدم زنجیر ہوئے۔ وجہ المیرا نہیں، اس کے الفاظ تھے۔ قبول کرو فاتر اسلام کہ تمہیں اپنی غلطی ماننا توہین امیز لگتا ہے، اور اسی گرد سے بچنے کے لیے تم سارا الزام کسی اور کے سر پر ڈال کر فرار ہو جاتے ہو۔ ہر آئینہ انسان کا پسندیدہ نہیں ہوتا، اور ایسا آئینہ جس میں سب سے کمزور عکس دکھے وہ تو سب کے لیے ناپسندیدہ ترین ہوتا ہے۔ یہ موضوع جب بھی چھڑتا تھا فاتر المیرا کو بہت بلندی پر کھڑے پاتا۔ وہ اسے ایسی حقارت سے دیکھ رہی ہوتی جیسے ایک ٹھوکر مار کر فاتر اسلام کی ساری ساکھ ریزہ ریزہ کر سکتی ہو۔ لفٹ کے دروازے واہ ہوئے، مگر فاتر اسلام کی خوف زدہ نگاہیں المیرا پر تھی۔ عورت کی نگاہوں میں چالاکی، نفرت اور بدلے کے شعلہ تھے، مرد کی نگاہوں میں خوف، بے بسی اور خدشہ تھا۔ لفٹ کی جانب سے قدموں کے قریب آنے کی آواز آئی، اور چند ہی پل بعد وہ آواز ہڑبڑاہٹ میں بدلی۔ فاتر آپ؟ کھنکتی میٹھی آواز۔ مس المیرا؟ نرم مگر مضبوط لہجہ۔ بیک وقت دو مختلف لوگوں کی آوازیں اور دو مختلف انتخابات۔ فاتر المیرا دونوں نے لفٹ کی طرف دیکھا۔ مصنوعی بتیوں کے نیچے انہیں پکارنے والے کھڑے تھے۔ سپنا گورو فاتر اسلام کو دیکھ رہی تھی، اور بھمن پاشا المیرا عنایت محسن کو۔ وہ دو اجنبی ساتھ کھڑے تھے۔ یہ دونوں دشمن آگے پیچھے کھڑے تھے۔ اسی وقت سپنا اور بھمن کی نظروں کا رخ تبدیل ہوا۔ مصنفہ نے المیرا کو دیکھا تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکرائی۔ فارسی مرد نے فاتر کو دیکھا تو اس کے جبڑے تن گئے۔ فاتر سپنا کو دیکھ رہا تھا، سپنا المیرا کو، المیرا بھمن کو، اور بھمن فاتر کو۔ یہ کیسا عجیب مستطیل تھا۔ چوتھا دن اور ماہ ملکہ کی قد عام دیواریں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ 15 منٹ پہلے کہے یہ چند الفاظ فاتر اسلام کو سنہری لفٹ سے سیدھا اس کی پسندیدہ جگہ، چھٹی منزل کی بالکنی پر لے آئے۔ لال گول صوفہ اور درمیان میں ایک پست گول لکڑی کا میز۔ تو سپنا نے بات کا آغاز کیا۔ کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی بھارتی مصنفہ اپنی جگہ پر پیچھے ہوئی، ہاتھوں کو آپس میں ملاتے گود میں رکھ لیے۔ صوفے کے دوسرے کنارے پر ٹکے مرد نے ذرا سی نگاہ اٹھائی اور پھر فوراً جھکا دی۔ وہ پہلی مرتبہ اپنا مسئلہ کسی کے پاس لے کر آیا تھا، اور مسئلہ بھی کیا ایسا جس پر نہ داد وصول کرتا تھا نہ ہی تنقید سنی جاتی تھی۔ غریب جائے تو جائے کہاں؟ مسلسل ہلتی ٹانگ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، سپنا کی منتظر نگاہیں اس کی ہر حرکت کو جانچ رہی تھی۔ آپ نے لکھنا کیوں شروع کیا تھا؟ ان دونوں کے درمیان رکھے میز پر دھوپ کی پرچھائی تھی، آسمان صاف اور موسم تر و تازہ۔ سپنا گورو نے ایک گہری سانس لیتے فضا میں خارج کی۔ گلابی شرٹ کے ساتھ سیاہ اسکرٹ، زیورات ویسے ہی تھے، چاندنی جیسے چمکدار۔ آپ کیوں لکھتے ہیں؟ پہلے سوال میں نے پوچھا ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیا، مگر سوچ کے برعکس سپنا بس ہلکا سا مسکرائی، اور اس کے ہر بار یوں مسکرانے پر فاتر ایک نئی الجھن کا شکار ہو جاتا تھا۔ سپنا پر اسے غصہ نہیں آتا، شاید وہ کسی اور مٹی کی بنی تھی، یا فاتر اسلام کے لیے وہ باقیوں سے مختلف تھی۔ ہر لکھاری کی الگ وجوہات ہوتی ہیں۔ شاعر صاحب آپ اپنی بتائیے۔ کچھ سیکنڈز لگے تھے اسے وہ لفظ پروسیس کرنے میں، شاعر صاحب، اور جب اس نے وہ ہضم کر لیے تو سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کیا۔ گال از خود قدرے سرخ ہو گئے، نگاہیں اپنے جوتے کی نوک پر مرکوز تھی۔ اسکیپ، سپنا نے متاثرانہ انداز میں ایک آئیبرو اٹھائی، مگر فاتر اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جھکے سر کی وجہ سے چہرے کے عین سامنے میز پر بنتے جھلملاتے سایہ کو دیکھتے وہ میز مسحور ہو رہا تھا۔
سمندر کی اوپر نیچے جاتی لہروں کی وجہ سے سورج کا رخ تبدیل ہوتا اور یوں ہی میز پر دھوپ سایہ کا یہ کھیل چلتا رہتا۔ البتہ جہاز کی رفتار پانی پر کافی سست تھی۔ میں نے زندگی اصولوں پر چل کر گزاری ہے، آسان نہیں ہوتا۔ شاعری میرے ان اصولوں کے پنجرے میں رہ کر ایک واحد آزادی ہے، آرٹ ہے وہ، اور آرٹ کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتے۔ سپنا اس کی بات پر مسکرائی۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ میرے الفاظ بے اثر ہوں یا پوری عمر نہ پڑھے جائیں۔ شاید میں اتنا اچھا بھی نہیں، مگر آپ کو لکھتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، آپ اپنے اندر ایک نئی زندگی محسوس کرتے ہیں۔ سپنا نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ فاتر کی گردن خود بخود اٹھی، سوالیہ نگاہیں سامنے بیٹھی مسکراتی نگاہوں سے جا ملی۔ فاتر کو کندھے ہلکے ہوتے محسوس ہوئے، شاید اسی لیے اسے سپنا باقیوں سے مختلف لگتی ہے۔ وہ کچھ ہی الفاظ میں جو نہ کہا جائے وہ بھی سن لیتی تھی۔ جب آپ کو کسی کے نہ پڑھنے سے غرض ہے، نہ سراہنے سے، تو آپ اسے چھپاتے کیوں ہیں؟ نم ہواؤں نے سپنا کے سوال پر متحسرانہ نگاہوں کا تبادلہ کیا، جبکہ دوسری طرف فاتر اسلام کے کسی بھی تاثر سے البتہ متاثر کا جذبہ از خود نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سوال پر وہ خاموش رہا۔ جو کام خود کے لیے کیا جائے، انسان وہ تب چھپاتا ہے جب وہ کام اخلاقی طور پر غلط ہو۔ کیا لکھائی غیر اخلاقی کام ہے؟ فاتر نے گردن فوراً نفی میں ہلائی۔ تو پھر تو دوسری وجہ تو یہی بچتی ہے کہ وہ شخص اپنے کام سے خود ہی متاثر نہیں، کہ آپ اپنے آرٹ پر مطمئن نہیں۔ نیلی ہینلی والا آدمی خاموش تھا، انگلیاں سختی سے ہتھیلی میں پیوست تھی۔ اس سوال کا جواب وہ جانتا تھا، آنکھیں بند کر کے بھی وہ جواب دے سکتا تھا۔ میرا ایک امیج ہے۔ بہت دیر بعد آواز آئی، لہجہ تھکن سے بھرپور اور شکست زدہ تھا۔ یہ کوئی غیر تھا یا پھر ملمہ اتر جانے کے بعد اصل اس امیج میں یہ بھی شامل ہو سکتا ہے؟ بہت آسانی سے زیورات والی عورت نے حل پیش کیا۔ آپ نہیں سمجھیں گی، ہمیشہ کی طرح خود ہی اعلان کرتے وہ منظر سے ہٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دھوپ کی روشنی اب اس کی پشت سے ٹکرا رہی تھی۔ آپ کے الفاظ آپ کے وجود کا حصہ ہیں مسٹر اسلام۔ دروازے میں ایستادہ آدمی کو پیچھے سے پکارا۔ اس لیے ان کا اثر، لے اور ادائیگی باقی انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ سپنا ابھی بھی سینے پر بازو باندھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ فاتر آنکھوں میں الجھن لیے نیم رخ پر مڑا۔ یہاں سے اس کے اور سپنا کے درمیان دھوپ کی ایک چوڑی دیوار تھی، جس کے پار بیٹھی عورت روشنی میں اور دوسری طرف کھڑا مرد اندھیرے میں تھا۔ آپ کا خوف بے اثر الفاظ لکھنا نہیں، وہ مسکرائی۔ آپ کا اصل مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ کہیں آپ کے الفاظ کسی پر اثر نہ کر جائیں۔ ہواؤں نے اپنا رخ بدلا، لہروں میں یکدم ہی ارتعاش آیا اور پانی کی ایک بلند لہر ریلنگ سے ٹکراتی خود سمندر کا حصہ بن گئی اور چمکتے فرش پر ننھے قطرے چھوڑ گئی۔ اندھیرے میں موجود مرد کو یوں لگا کسی نے اس کی کل حیات ایک جملے میں بیان کر دی۔ سپنا اسے اس لیے مختلف لگتی تھی کیونکہ وہ خوف زدہ کرنا جانتی تھی۔ آپ کو دل میں اترنے سے اتنا خوف کیوں آتا ہے؟ سورج کی حدت نے جلدی ان قطروں کو فضا کا حصہ بنا دیا۔ فاتر اسلام کے قدم زنجیر اور سانس حلق میں مقید تھی۔ کچھ الفاظ کہنے والے کے لیے آسان ہوتے ہیں، مگر سننے والا ہمیشہ انہی کے بوجھ سے بھاگتا ہے۔ بوٹ والے پاؤں کو سختی سے فرش پر جماتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ فاتر نے اسے خود کے قریب آتے دیکھا اور پھر دھوپ کی اس دیوار سے ہوتے وہ اس کے عین ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو روشنی ساتھ لے آئی۔ مجھے ایسا کوئی خوف نہیں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ایک عورت کے سامنے لاجواب ہونا اس کی انا مجروح کر رہا تھا۔ سپنا اتنا تو جان ہی گئی تھی، یہ آدمی عمل سے سمجھتا ہے، اپنی عقل وہ اسے سمجھانے میں ضائع کبھی نہ کرے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا مسٹر فاتر کے امپوسٹر سنڈروم کا علاج نہیں، آپ کو اسے بس خود پر حاوی نہیں ہونے دینا۔ کیا آپ ایک چھوٹے سے سنڈروم سے ہار مان جائیں گی؟ امبر نگاہوں نے رخ موڑ کر ساتھ دیکھا۔ دھوپ کی وجہ سے وہ بھوری ہوئی۔ سپنا آنکھوں میں جواب کی طلب لیے اسے دیکھتی گئی، جبکہ فاتر کے پاس جواب تو بہت تھے، مگر نہ جانے کیوں اس نے خاموشی کو چنا۔ بے وجہ دلائل کو چھوڑ کر فاتر اسلام نے خاموش رہنے کو چنا۔ کہاں ہے مورخ؟ درج کرے اس تاریخی واقعے کو۔ صبح 11:44۔ کمرہ 223 کے کوریڈور میں کل سے ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ ہر گزرتا شخص وہاں سے یوں دوڑ لگاتا جیسے کوئی
آج سیب اس کے پیچھے ہو۔ قدم سے قدم ملا کر آتے فاتر اور سپنا ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے اپنے کمرے کی طرف جاتے پر متوجہ ایک دوسرے سے کیا بات کرتے، اپنے فون میں جھکے ایک دوسرے سے یکسر انجان۔ فاتر کے دماغ میں ابھی تک سپنا کے سوالات گونج رہے تھے۔ اپنے کمرے کے سامنے آتے اس نے دروازہ کھولنے کے لیے جیب سے کی کارڈ نکالا۔ جب غیر ارادی طور پر دروازہ خود بخود کھل گیا، وہ بوکھلا کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ آگے سے آنے والا شخص پرسکون تھا، یا پھر صحیح الفاظ میں کہا جائے زندہ لاش تھا۔ تم؟ دبیر السزار نے دروازہ بند کرتے نگاہیں اٹھائی۔ یہاں کیا کر رہے تھے؟ فاتر کے ابرو قدرے قریب آئی، چہرہ پر بس سوال تھا، غصہ یا شک نہیں۔ دبیر نے اپنے ازلی انداز میں اس کا چہرہ دیکھتے خاموشی سے ہاتھ میں پکڑے جوتے بلند کیے۔ یہ رہ گئے تھے؟ فاتر اسلام نے سوال کیا، کیونکہ دوسری طرف والے شخص نے آج جتنا بولنا تھا گول میں اس کانفرنس میں بول دیا تھا۔ دبیر نے گردن ہاں میں ہلائی اور کچھ سیکنڈز کی نگاہ سپنا پر ڈالتے وہ ایک طرف سے نکل گیا۔ مصنفہ کی نگاہوں نے اس کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ کوریڈور میں مڑا نہیں۔ فاتر نے اپنے کمرے کا لاک کھولا اور کنوب گھمایا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ سپنا ابھی بھی کوریڈور میں ہی دیکھ رہی تھی۔ نارنجی ہوڈی اور سیاہ بیس بال کیپ والے اس لڑکے کی نگاہ میں کچھ عجیب سا تھا۔ فاتر نے ادھ کھلے دروازے کے پار سے دیکھا۔ ہاں، میرا ایکس اسٹوڈنٹ ہے۔ دبیر نے اس وقت یونیفارم نہیں پہن رکھا تھا، کل صبح تک اس کا ڈے آف ہے۔ کمرے کا دروازہ بند کرتی اس کی انگلیاں نوب پر جم گئی۔ سپنا نہ جانے کوریڈور میں کیا دیکھ رہی تھی، جھک کر آگے ہوا۔ دور دور تک کسی بشر بندہ کا نام و نشان نہ تھا۔ آپ شاید روم میں جا رہی تھی۔ وہ طنز کرنے سے خود کو روک نہ سکا۔ یہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ سپنا کا لہجہ عام تھا، کسی پرانی شناسائی یا دشمنی کی رتی برابر بھی جھلک نہ تھی۔ فاتر کی آنکھیں کناروں سے چھوٹی ہوئی۔ وہ صرف ایک سابقہ اسٹوڈنٹ ہے۔ لہجہ پرزور تھا۔ فاتر اسلام بھروسہ نہیں کرتا تھا، مگر جب کرتا تھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے اسے آخر تک نبھاتا تھا۔ سپنا کی بات کی وضاحت طلب کیے بنا دروازہ بند کرتے کمرے میں آ گیا۔ عورت ہے، شک نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ ہمیشہ کی طرح کمزور وضاحت۔ باب ملکہ، ملکہ دغا، ملکہ ماہ، اپنی خنکتی ہنسی تلے وہ راز چھپاتی ہے۔ صبح 10:37۔ تو آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ مرمری فرش پر دو لوگ قدم سے قدم ملاتے چلے آ رہے تھے، سیاہ سینڈلز کے ساتھ سفید جوکرز۔ کمرشل ایریاز، دکانوں میں بھانت بھانت کی بولیاں اور مختلف رنگ و نسل کی بھیڑ تھی۔ المیرا نے اپنے سوال پر بھمن کے چہرے پر مسکراہٹ آتی دیکھی۔ کام تھا آپ سے؟ نرم لہجہ عادتاً تھا یا المیرا کو دیکھ کر آتا تھا۔ یہ ایک کشمکش تھی جسے المیرا عنایت محسن سلجھا کر ہی دم لے گی۔ وہی تو کہہ رہی ہوں۔ کیا کام تھا؟ لوگوں کے کندھوں سے بچتے وہ دکانوں کو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے۔ المیرا کے لیے بھون بھی باقیوں جیسا تھا، بے وقوف، جذباتی، لالچی، اسٹریکڈ بالوں والے مرد نے ایک بار بھی کسی دکان پر نگاہ نہیں ڈالی۔ وہ سیدھ میں بس چلتا جا رہا تھا، یوں جیسے کہ اسے معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ تیز تیز چلتے قدم دفعتاً ایک دکان کے باہر رکے، مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بھوری پینٹ کی جیبوں میں ہار ڈالتے وہ المیرا کی جانب مڑا۔ آس پاس کی روشنی اور اے سی کی ٹھنڈک میں اعصاب خوشگوار تھے۔ میں نے آپ کی انگلی میں وہ ہیرا دیکھا ہے۔ المیرا کی مسکراہٹ فوراً ختم ہوئی۔ بہت خوبصورت ہے وہ۔ جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب سے یہ پوچھنے کی خواہش ہو رہی تھی، مگر موقع نہیں ملا۔ المیرا نے ترچھی نگاہیں ہاتھ پر ڈالی۔ ہیرے کی نیچے جلد یکدم برف کی مانند جم سی گئی۔ اس نے ہاتھ فراق کے پیچھے چھپا دیا۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ کاروباری مسکراہٹ۔ میں آپ سے انگوٹھی نہیں مانگوں گا، بے فکر رہیے۔ ہلکا سا مسکرایا، مگر المیرا کو وہ مسکراہٹ عجیب لگی، جسے محض وہ ایک مسکراہٹ نہیں، طنز کا تیر ہو جس سے المیرا کا وجود پرچھی ہونے والا ہے۔ دراصل مجھے اپنی منگیتر کے لیے بھی ایسی ہی انگوٹھی چاہیے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں اس کا ریپلیکا بنوا سکتا ہوں؟ المیرا کا کیا ہضم کرتی، منگیتر انگوٹھی کا ریپلیکا یا پھر اس خوبرو چہرے پر غیر آرام دہ کرتی مسکان؟ اس دکان کے آنر سے میری بات ہو چکی ہے، آپ کو بس اپنی انگوٹھی انہیں دکھانی ہے۔ وہ کچھ تصویر لیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے میں کام ختم۔ 26 سالہ عورت کی آنکھوں میں کہیں جذبات آتے، کہیں غائب ہو جاتے۔ وہ اضطرابی کیفیت میں انگلیاں مسل رہی تھی۔ المیرا کو بھمن آج باقیوں سے مختلف نہیں لگا، اسے اپنا آپ انجانا سا لگا۔ دروازہ پار کرتے بھمن نے اس کے لیے
کھلا رکھا۔ سفید فراق والی لڑکی نے جھجکتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کھلے راستے پر قدموں تلے زمین ڈگمگائی ضرور، مگر نہ وہ لڑکھڑائی اور نہ ہی پیچھے ہٹی۔ چہرے پر ہمہ وقت جھولتی دو لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے وہ سینڈلز کی مدد سے اندر آئی۔ وہاں کھڑے اس آدمی کا منہ نوچنے کی صلاحیت وہ مکمل رکھتی تھی، مگر کیا کرے؟ المیرا تھی، 7 پردوں میں چھپی فتنہ منہ پر وار کرنا اس کا سٹائل نہیں تھا۔ بزدل بھمن دروازہ بند کرتے اس کے شانہ بشانہ آ کھڑا ہوا۔ اے سی کی خنکی اور خاموشی اچانک ہی بڑھ گئی۔ سفید مرمری ٹائلز پر آس پاس کے چمکتے زیورات، ہیرے، انگوٹھیوں کی پرچھائی بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف کو کھڑے 3 سیلز میں سے ایک بھمن کی طرف مڑا۔ المیرا نے بس ایک سطحی نگاہ بغل گیر ہوتے مردوں پر ڈالی۔ اندر ہی اندر بھلے اسے بھمن پر غصہ آ رہا ہو، وہ کیا سمجھتی تھی یہاں کیا ہو رہا تھا؟ یہ میرے بہنوئی کے دوست ہے، بھمن نے اینک لگائے اس سنار کا تعارف کروایا۔ المیرا نے بظاہر سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اس دکان سے زیادہ قیمتی اشیاء اس کی دسترس میں ہمہ وقت رہتی ہیں۔ بھمن پاشا کی چال ڈھال میں وہ ازلی عاجزی تو تھی ہی، مگر المیرا نے آج ایک اور چیز بھی محسوس کی۔ وہ اس آدمی کو انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ باہر سے ہی جا سکتی تھی، پھر کیوں وہ اندر چلی آئی؟ آسمانی رنگ کی مخملی کرسی پر بیٹھتے ایرانی نے ساتھ والی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ نزاکت سے بیٹھتے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہر نئے انسان کے لیے ایک نیا ملمہ۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی کوئی منگیتر بھی ہے؟ بالوں کے کناروں سے کھیلتے اس کا لہجہ جتاتا اور کسی حد تک مغرور تھا۔ بھمن گردن جھکا کر مسکرایا۔ میسنا دل ہی دل میں کہا، مسکراہٹ بھی تو قائم رکھنی تھی، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ میں کیوں پوچھتی؟ لاپرواہ نظر آنے کی اداکاری، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے بے انتہا تجسس ہو رہا تھا۔ جب بھی ہماری بات ہوتی ہے آپ کہیں نہ کہیں اس مرد کو دیکھ کر اس کے پیچھے نکل پڑتی تھی۔ بھمن کی نگاہیں سخت ہوئی، یا شاید وہ جلن تھی یا نفرت۔ فاتر کے ذکر پر وہ آدمی یوں ہی پتھر کا ہو جاتا تھا۔ آپ کچھ لیں گی؟ دکاندار کی آواز نے اس کے خیالات میں خلل ڈالا۔ آنکھوں نے اطراف کا ایک مختصر دورہ کیا اور پھر سامنے کھڑے مرد پر آ ٹھہری۔ پانی۔ اس وقت اسے صرف اسی کی طلب تھی۔ ایک دوسرے ورکر کو پانی لانے کا بولتے سنار خود اب اپنا سامان سجا رہا تھا۔ کرتی کیا ہے آپ کی منگیتر؟ المیرا نے رخ اس کی طرف موڑا۔ بھمن کی مسکراہٹ ہر بات کے ساتھ مزید گہری ہو رہی تھی۔ وہ اسے دوبارہ عام سا لگا، عورت کے پیچھے بھاگنے والا فالتو انسان۔ پڑوسی ہے میری، پسند کی شادی ہے۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کیا اگلوانا چاہ رہی ہے۔ شاید اس طرح جو وہ بھمن کے بارے میں تصور کر رہی تھی اس شرمندگی کا ازالہ ہو سکے۔ ارینجڈ۔ دکاندار نے سونے کا وزن کرنے کے لیے ڈیجیٹل مشین کو کپڑے سے صاف کیا۔ ویسے تو آپ بہت لمبی لمبی باتیں کرتی ہیں، آج کیا ہوا ہے؟ یہ یک لفظی جواب کیوں؟ آئیبرو اچکائے۔ نہیں۔ بھمن قدرے گھبرایا۔ المیرا کا دل آخر کار کچھ پرسکون ہوا۔ وہ دوبارہ اسے مرد کے حلق پر انگوٹھا رکھ سکتی تھی۔ اب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے بھمن، کیا ہوا ہے؟ نرم نظروں میں چھپی مصنوعی فکر۔ انگوٹھی کدھر ہے بھمن؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا دکاندار نے اسے یاد کروایا وہ یہاں کیوں ہے۔ کسرتی جسامت والے مرد کی جان میں جان آئی، کندھے دوبارہ تن گئے۔ یہ ان کے ہاتھ میں ہے، مجھے ایسا ریپلیکا بنوانا تھا۔ ورکر سے پانی کا گلاس لیتے اس نے حلق تر کیا۔ یکدم بہت سے کانٹے چبھنے لگے، یوں لگتا تھا زہر کا پیالہ انڈیل لیا۔ دکاندار نے المیرا کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ المیرا نے پہلے اپنی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر بھمن کو۔ گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ المیرا عنایت محسن نروس ہو رہی تھی۔ مورخ نے یہ کتاب تاریخ کی کتاب میں لکھ کر قلم توڑ دینا تھا۔ دل پر بھاری پتھر رکھتے اس نے انگوٹھی آہستہ سے اتار دی، اور صرف انگوٹھی ہی نہیں، اپنا اعتماد، سکون اور توجہ سب اس انگوٹھی کے ساتھ سنار کے کھردرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ اب اس کے سنگھار کو دور لے جا رہا تھا، ہر ایک انچ کی دوری پر۔ اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوتا، یوں لگ رہا تھا جیسے بیٹی بیاہ رہی ہو۔ آپ آج ڈنر پر فری ہیں؟ المیرا چاہ کر بھی بھمن کی طرف نہیں دیکھ سکی، جو اب تو جواب تو پھر بھی دور کی بات تھی۔ المیرا آواز میں نرمی تھی، رجحان تھا اور کسی حد تک متوجہ کرنے کی جستجو بھی۔ المیرا نے ہلکی سی گردن پھیر کر اسے دیکھا اور پھر فوراً بیلنس پر پڑی اپنی انگوٹھی کو۔ اسے یہاں کسی پر بھی اعتبار نہ تھا۔ حمل کثیر کے بعد ہر گاہ جائیں گے، وہاں ایک بہت اچھی سی فوڈ ریسٹورنٹ۔ المیرا ادھر دیکھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تیزی سے المیرا کے سامنے آیا، چہرے پر فکر اور ناراضگی تھی۔ یہ انداز اور روپ نہیں آتا صرف بھمن پر، کیونکہ کہیں اور کسی اور کو بھی اس نے یہی سب کرتے دیکھا تھا۔ ایسا ہی چاشنی اور شیریں بھرا لہجہ، ملعون سی مسکان اور فیصلہ سنانے والا انداز، مگر کہاں دیکھا تھا؟ المیرا کا سانس سینے میں
حلق میں اٹکنے لگا۔ اس کی انگوٹھی بھومن کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا۔ دراصل یہ انگوٹھی میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ غیر ہوتی حالت اور ماتھے پر آئے پسینے کو قابو کرنا چاہا۔ 10 منٹ کا کام ہے، واپس کر دیتے ہیں، دکاندار نے جواب دیتے اینک پونچھتے ناک پر رکھی بیلنس رکھنے کی بپ بپ کے ساتھ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتی انگوٹھی شیشے کے پیچھے رکی۔ قیمتی کیسے؟ دیکھنے سے تو لگتا ہے کوئی انگیجمنٹ رنگ ہے، اس شخص نے تجسس سے پوچھا جس پر المیرا کا دھیان نہیں گیا۔ اس کی حواس اس وقت ارد گرد کیا ہو رہا تھا میں مصروف تھے۔ انگیجمنٹ نہیں ہے، اٹس اے پرائز آف مائی ہارڈ ورک، یہ میری محنت کا انعام ہے۔ بامشکل ہونٹوں کو مسکرانے پر مجبور کرتی وہ بہت بری لگی، ایسا لگتا تھا انگلی سے ہیرا نہیں جسم سے گردہ نکال کر دے دیا۔ یا سلام! دکاندار کی بے ساختہ پکار جوش سے نہیں حیرت سے۔ المیرا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے تمام اعضاء سکڑ کر بالکل اس کے حلق کے قریب جمع ہو گئے اور اس کے اندر غار کسی خلا بن چکی ہو۔ کیا ہوا؟ نازک سے پلائزر کی مدد سے پکڑی انگوٹھی روشنی میں بلند کی، چہرے پر پھیلتی حیرانی اب صدمے میں بدل گئی۔ اینک زور سے سامنے میز پر پٹ گئی۔ المیرا دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی۔ کس بات کے لیے یہ اسے بھی نہیں معلوم۔ سونار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کے تمام خدشات کے بالکل مخالف تھے۔ یہ نقلی ہے۔ ساری آوازیں بند ہونا اور اپنے آس پاس سے بیگانہ ہونا کیسا ہوتا ہے، یہ المیرا نے آج محسوس کیا۔ دکاندار اسے صدمے سے دیکھ رہا تھا، بھومن اسے ناسمجھی سے، اور وہ ساری آوازیں واپس آئی، ارد گرد پھیلا، اندھیرا غائب ہوا اور سرخ لپسٹک والی اپنے جگہ سے فوراً کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب نقلی ہے؟ اس وقت وہ بے قابو تھے۔ میز پر ہاتھ رکھ کے اس کی سفید رنگت سرخ اور آنکھیں بھوموں سے جڑ گئی۔ المیرا، ہمیں صرف ڈیزائن چاہیے۔ بھومن نے موقع کی نزاکت سمجھتے اسے شانت کرنا چاہا۔ ڈیزائن تو میں بنا لوں گا، مگر انگوٹھی نقلی ہے۔ لاپرواہی سے انگوٹھی المیرا کے سامنے اچھالی۔ توہین کا احساس جسم کے ہر ذرہ میں دگنا ہوا۔ وہ بھومن کی طرف مڑی اور اونچی آواز میں بولی، انہوں نے تبدیل کی ہے میری انگوٹھی، جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ بھومن تو اس کا روپ دیکھ کر سمجھنے کی کوشش میں تھا، کیا یہ وہی مہذب عورت تھی جس سے وہ متاثر تھا؟ ہم کیوں کچھ کریں گے؟ دکان میں کھڑے 2 لڑکوں میں سے ایک نے کہا۔ میرا ہیرا ہڑپ کرنے کے لیے؟ اپنی انگوٹھی کو جپٹتے اس کا ہاتھ افراتفری کے عالم میں میز پر رکھے گلاس سے ٹکرایا۔ شیشے کا بنا گلاس ٹوٹ کر فرش پر پانی سمیت چکنا چور ہو گیا۔ ہمارے پاس ایسے ہزاروں ہیں، دونوں میں سے ایک لڑکے نے کہا، جبکہ دوسرا اب ٹوٹے گلاس کو صاف کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ المیرا کانچ اور پانی کی پرواہ کیے بغیر جارحانہ انداز میں دور جاتے سونار کے پیچھے تقریباً بھاگی اور ایک جست میں اسے کالر سے پکڑتے پیچھے گھسیٹا۔ مصری آدمی کا کالر اب اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ ہوں گے تم لوگوں کے پاس ان گنت ہیرے، مگر مجھے صرف میری دولت سے غرض ہے۔ بھومن اس کے ہاتھوں سے دکاندار کی شرٹ چھڑوا رہا تھا۔ ہلچل اور ہنگامے میں ایک لڑکا ہاتھ میں لیے تماشا دیکھ رہا تھا، دوسرا کرسی کے پیچھے چھپ گیا۔ تم سب عورتوں کو بے وقوف سمجھتے ہو، تم جیسے لٹیروں کا مجھے اچھے سے اندازہ ہے۔ آزاد ہاتھ سے اب وہ اس آدمی کا گلا گھونٹ رہی تھی، آنکھوں میں خون تھا، آواز میں اتنی سختی کہ جبڑے کی نسیں نمایاں ہوئی۔ المیرا، بس کرے یہ پاگل پن۔ بھومن اسے پیچھے کھینچ رہا تھا، وہ آدمی اسے دھکا دے رہا تھا، اور ایک وہ تھی بلی جیسے پنجوں سے نوچنے کو تیار۔ گریبان ایک جست میں کھینچنے پر وہ آدمی آدھا میز پر ڈھلکا تھا، آدھا زمین پر پاؤں مار رہا تھا۔ المیرا، عنایت محسن انگارہ، آنکھیں اور چپتے الفاظ، اپنے پیسوں کے لیے میں مر نہیں مگر مار ضرور سکتی ہوں۔ اس آدمی کا چہرہ سانس کی قلت سے نیلا ہوا۔ اتنی مضبوط گرفت، فاتر نے صحیح کہا تھا، یہ عورت لوہے کی بنی ہے۔ کیا کر رہی ہیں؟ ان کی جان لیں گی کیا؟ ہاتھ چھڑوا دیے۔ کندھوں کو المیرا کی کمر کے پیچھے باندھتے اسے دور کیا۔ اگر 1 منٹ بھی اوپر نیچے ہوتا تو اس آدمی کا مر جانا طے تھا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ماہ ملکہ میں دوسرا قتل۔ مصری کھانستے ہوئے شیلف پر جھکا ہوا تھا۔ ایک لڑکا بھاگ کر اپنے باس کے لیے پانی لایا۔ میری دولت اصلی ہے، سنا تم لوگوں نے؟ بازوؤں کی مدد سے کھینچتے بھومن اسے باہر لے جا رہا تھا، حلق کے بل چلاتی اس کا جاہلانہ رویہ وہاں سب کے لیے حیران کن تھا۔ کوئی عورت تو کیا، انہوں نے آج تک اتنی بے باکی کسی مرد میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ چلے یہاں سے چلیں۔ شیشے کے دروازے پار ہوئے تو دکان میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ اے سی کی آواز اور وقفہ سے کھانستا آدمی۔ آواز نہ بھی آتی وہ اتنا ضرور دیکھ سکتے تھے، بھیڑ میں گم ہوتی لڑکی ابھی بھی چیخ رہی ہے۔ سونار نے اپنا گریبان مسلا، اس کی گردن پر موجود المیرا کے پنجوں کے نشانات اطراف سے سرخ پڑ چکے تھے۔
تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ اور ابھی تک کچھ خاص نہیں ہوا اس ایپیسوڈ میں. تو ویسے تو پہلے وہ دبیر آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ مطلب کچھ تو اس میں لگ رہا ہے، کچھ ڈاؤٹ ہے. اگر اس نے قتل نہیں بھی کیا تو اس نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یا پھر اس کی مجبوری میں اس کو ساتھ دینا پڑا ہے کسی کا قتل ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کمپلیکیٹڈ کہ اس میں ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات کیا ہوئی ہے، دوسری بات کیا ہو سکتی ہے یار، آئی تھنک سو. ہاں، دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ المیرا اور وہ سارا ان دونوں کا آپس ایک در سے مصنفہ ہوتی ہے اور وہ اس کے سامنے اپنی فیلنگز بیان کرتا ہے. یار مجھے تھوڑا سا ایسے فیل ہو رہا ہے کہ اس میں نا کہیں کہیں ڈاؤٹ مجھے فیل ہو رہا ہے کریکٹرز میں. مطلب کریکٹرز سم ٹائمز بہت الجھ جاتے ہیں، اور جیسے کہ فاتر اب بڑا شانہ بنتا ہے، لیکن اب وہ لیکن خیر ہوتا ہوگا، کسی نہ کسی انسان کا ہو ہی جاتا ہے. تو اس کو ایٹ اے ٹائم دونوں طرح سے دکھایا گیا. اور دوسری طرف سے یہ المیرا کا بھی، المیرا کتنی شانت رہتی رہی ہے، کتنا ہر بات میں چل یہ وہ، لیکن ایک ایسی بات جس پر اس کا ٹیمپر لوز کر دیا گیا اور وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے. اور ویسے مجھے دکھ ہوا کہ بیچاری کی انگوٹھی نکلی نکلی ہے، اور وہ جس پر اتنا اترا رہی تھی. چلو یار یار نکلی اصلی کیا ہے، بس انجوائے کرو تم لوگ، اچھی لگ رہی ہے تو بس دیکھو. دکھنے میں تو وہ اصلی ہی لگ رہی تھی نا، لیکن وہ بعد میں چیک کرنے پر پتہ چلا. تو کیا فرق پڑتا ہے، اصلی نہیں ہے تو کیا ہے، چھوڑو یار. بس اتنا زیادہ کریز نہیں لیتے ہر ایک چیز میں. اور لیکن نہیں، وہ تو المیرا ہے، تو وہ تو ایسے کرے گی، اس کی تو عادت بن گئی ہے. اور پھر اتنا کوئی خاص ہوا نہیں، تو اب میں کیا ہی ڈسکس کروں. گل جان ویسی ہی بونگی، اور دبیر ویسا ہی نشئی، اور فاتر ویسا ہی اکڑو. ہاں، اور المیرا ویسے ہی شانی کہہ سکتے ہیں، شانی. اور کیا اب تو وہ جاہل بھی ہو گئی ہے جس طریقے سے اس نے یہ حرکت کی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اس ناول کو پڑھتے ہوئے، اچھی سٹوری آگے جا رہی ہے. تو آپ لوگوں کو بھی یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا. تو اب بھی اگر آپ لوگ آج اس ایپیسوڈ پر پہنچ گئے ہیں تو نیچے ایک اچھا سا ریویو لکھ دیں کہ اب تک آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ہے اور آپ لوگوں نے کتنا انجوائے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.